खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के हम शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम पास्टर अदील आरिफ है। मेरा ताल्लुक़ बाल्टाउन से है और हमारे चर्च का नाम क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान है। मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ इज़्ज़त बाप जनाब बिशप डॉक्टर तारिक जॉन साहब का, जोशुआ टीवी का, कि उनकी वसासत से आज मुझे मौका मिला कि मैं इस चैनल पर आकर खुदा के कलाम की बुनियादी कर सकूं। मेरा टॉपिक है कि खुदा मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हम अक्सर औक़ात ये सोच रहे हैं कि खुदा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, खुदा मेरे लिए क्या किया है। हम ईमानदार हों या बेईमान हैं, हमारी ज़िंदगियों में ये अक्सर सवाल आता है कि खुदा मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूँगा, यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत से हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाले में हम एक बात देख रहे हैं कि जब यहूदी इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि यीशु सब्बत के दिन बीमारों को शिफा दे रहा है, तो वो उसे सताने लगे। तो यीशु ने उन्हें बताया कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारी ज़िंदगियों में ये एक बात ठहरी हुई है कि जब हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव पॉइंट आते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरे लिए मेरा खुदा कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला हमें बताता है कि यीशु कहता है कि मेरा बाप अब तक काम कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि दानियल की किताब में सिदरक, मिस्र और अब्दुन्नजू, जिन्होंने खुदा के कलाम को अहमियत दी थी, जब बादशाह ने इस बात का ऐलान किया हुआ था कि उसके अलावा किसी और को, जो उस मूरत को जिसने से बनाया था, जब नरसिंगा फूंका जाए तो सजदा जो नहीं करेगा उसे आग में डाला जाएगा। जब उसकी शिकायत बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अब मौका देता हूं कि तुम अब दोबारा अपनी गलती का एहसास कर लो और उस नरसंगे के आगे, उस मूरत के आगे सजदा करो। लेकिन उन्होंने कहा, वो जानते थे कि खुदा आज भी काम कर रहा है, खुदा उनके लिए अभी भी मौजज़ा कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह, इस वक्त हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं जानते, लेकिन मेरा खुदा तुझे जवाब देगा। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि आग को बादशाह ने गुस्से के साथ कहा कि जिस आग में इसमें डाला है, इसकी आग की जो तपिश उसे 7 गुना तेज़ किया जाए। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसे 7 गुना तेज़ कर दिया गया। और जिन लोगों ने उसको फेंकना था, वो जो लोग जो सिदरक, मिस्र, अब्दुन्नजू को जब बांध कर उधर आग में फेंक रहे थे, कलाम में लिखा है फेंकने वाले खुद जलकर राख हो गए। यानी आग की तपश, आग का सेक इस कदर ज़्यादा तेज़ था कि उन्होंने इस बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन खुदा जानता था कि ये मेरे बंदे हैं, तो खुदा ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, बल्कि यीशु मसीह खुद आया है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों के लिए क्या करता है? काम करता है। बाप भी काम करता है और बेटा भी काम करता है। और यीशु मसीह जब उस आग में आकर ठहर गए हैं, तो बादशाह कह रहा है कि मैंने तो 3 लोगों को इस आग में भेजा था, लेकिन ये चौथा कौन है जिसकी सूरत आला ज़्यादा किसी है, जो आज। तो वो परेशान हो गया और कहता है कि ये तो सारे लोग, किसी को आग नहीं लगी और ये ऐसे घूम फिर रहे हैं। तो उसने आवाज़ दी, ऐ खुदा ताला के बंदो, सिदरक, मिस्र, अब्दुन्नजू, बाहर आ जाओ। और जैसे ही वो बाहर आए, कलाम में लिखा है उनका सर का बाल तक ना भी बढ़ा था। तो मेरे अज़ीज़ों, जो ज़िंदगियाँ, जो लोग, जो घराने कहते हैं कि खुदा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे अज़ीज़ों, आपकी ज़िंदगियों में खुदा सब कुछ कर रहा है। आपकी ज़िंदगियों में खुदा काम कर रहा है। आपकी ज़िंदगियों में हर रोज़ खुदा काम कर रहा है। लेकिन खुदा का काम करने का अंदाज़ आपकी सोच से अलग है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो वहाँ से भी काट लेता है जहाँ से वो बोता नहीं है। आपकी ज़िंदगियों में जितने भी मुश्किलात हैं, जिस तरह आप चाह रहे हैं कि खुदा आपको इस वसीले, इस ज़रिए से बरकत दे,
میرے عزیزو وہ ذریعہ نہیں، لیکن جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے خدا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی شامل ہو، تو اپنی مرضی کے ساتھ کام کر، تو پھر میرے عزیزو آپ کو پتہ لگے گا کہ خدا آج بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، خدا آج بھی آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، خدا آج بھی آپ کی دعاؤں کو جواب دے رہا ہے، آپ کی مشکلوں سے واقف ہے، آپ کے مسائل سے واقف ہے، آپ کے گھر کے حالاتوں سے خدا واقف ہے، خدا جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا پرابلمس ہیں، کیا کیا مشکلات چل رہی ہیں، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے اور وہ آج بھی کام کر رہا ہے میرے عزیزو۔ جیسے وہ صدرک مسک عبدالنجو کے لیے کام کرنے آیا، وہ آج آپ کی زندگی میں کام کرنے کو ہے میرے عزیزو۔ ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں زبور 121 میں، اس کی چوتھی پانچویں چھٹی میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ میرے عزیزو آج بھی خدا آپ کے لیے دن رات کام کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے برکت کے دروازے سن رہے ہیں، آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ دینا چاہ رہا ہے، وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس ریسیو نہیں کر پا رہے۔ ایک شخص تھا جسے خدا نے اپنے لیے برکت دی ہوئی تھی، میں آپ کے سامنے کہانی پیش کروں۔ خدا نے اس سے پیار کرتا تھا، اس نے خدا کے ساتھ وفادار کے ساتھ چلنے کا عہد کیا تھا، وہ خادم تھا، وہ پاسٹر تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے گاؤں میں سیلاب آنے والا تھا، تو سب لوگوں نے کہا کہ پاسٹر صاحب سیلاب آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے، تو آپ اس طرح کریں ہمارے ساتھ اس گاؤں سے نکل جاتے ہیں، نکل مکانی کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں خدا کا خادم ہوں، میں دعا کروں گا۔ اب وہ دعا کرنے لائق پڑا ہے، وہ چرچ میں دعا کرنے لائق پڑا ہے۔ خدا نے کسی شخص کے دل میں ڈالا کہ اسے کہا کہ یہ طوفان نہیں رکنے والا، تو اسے جا کے کہا ہے کہ میں اس طوفان کو بیچنا ہی بیچنا ہے، یہ میری طرف سے آنا ہی آنا ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ لیکن وہ پاسٹر چرچ میں رہا اور وہ اس نے اس آدمی کی بات نہ مانی۔ طوفان بارش ہوگی، طوفان آ گیا، اور جیسے بارش کا سیلاب آگے نکل آیا، تقریباً ٹانگوں سے اوپر پانی آیا، کشتی آ گئی۔ کشتی والے نے آواز دی، پاسٹر صاحب یہ بارش، یہ طوفان نہیں رکنا، آپ بے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ جائیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ وہ پاسٹر چرچ کی چھت پر چلا گیا۔ چرچ کی چھت پہ جب وہ چلا گیا ہے تو وہ وہاں پہ بھی جا کے دعا کر رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدا یہ طوفان رک جائے، یہ بارش تھم جائے، یہ پانی زیادہ نہ چڑھے۔ لیکن وہاں سے خدا نے کہا کہ یہ میرا خادم ہے، میں اسے بچاؤں گا۔ خدا نے ہیلی کاپٹر کو بھیجا ہے، ہیلی کاپٹر سے آواز آ رہی ہے، پاسٹر پاسٹر یہ طوفان نہیں رکے گا، یہ بارش نہیں رک رہی۔ خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے رسی پھینک رہا ہوں، تو رسی کے ساتھ لمک کر میرے ساتھ اوپر آ جا۔ لیکن وہ پاسٹر کہہ رہا ہے نہیں، خداوند سے میں دعا کروں گا، یہ بارش ختم ہو جائے گی، یہ طوفان رک جائے گا، یہ سیلاب ٹھہر جائے گا۔ وہ دعا پہ دعا کر رہا ہے میرے عزیزو، وہ طوفان اوپر تک آ گیا اور پاسٹر اینڈ میں آ کر کیا ہوا ہے، ڈوب کے مر گیا۔ اور جیسے وہ آسمان پر گیا ہے، اب وہ آسمان پہ چلا گیا ہے پاسٹر، اب وہ پاسٹر آسمان پہ جب جاتا ہے وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ اے خداوند میں تو تیرا خادم تھا، تیرے کلام میں لکھا جو مانگو گے ملے گا، جو ڈھونڈو گے پاؤ گے۔ میں نے دعا کی، میں نے تجھ سے کہا یہ طوفان رک جائے، یہ بارش تھم جائے، یہ سیلاب کا پانی رک جائے، لیکن یہ طوفان بارش نہ رکی۔ خدا کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھے جانتا تھا، تو میرا خادم ہے، میں نے کشتی والے کو بھیجا، میں نے تجھے بتایا کہ میں اس طوفان کو نہیں روکوں گا، میں اس طوفان سے تجھے نکالوں گا، تو اس کشتی میں بیٹھ جا، لیکن تو نے میری بات کو نہیں مانا۔ میں نے تجھے ہیلی کاپٹر پہ بھیجا کہ پیغام دیا کہ تو آ جا اور تو اپنی جان بچا لے، لیکن تو نے نہیں بچائی، کیونکہ میری مرضی تھی کہ یہ طوفان چلے۔ میرے عزیزو کئی بار ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس آزمائش سے گزرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خدا میرے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو خدا ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ اس طوفان میں دیکھیں خدا پاسٹر کے لیے کشتی بھیجی، اس طوفان میں دیکھیں خدا نے پاسٹر کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا۔ اسی طرح خدا آج آپ کی زندگیوں میں، آپ کی مشکلات میں، آپ کے طوفان میں کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے، کسی نہ کسی کے اور وسائل کے ذریعے آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں تیری اس طرح سے مدد کروں گا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں خدا، جس طرح میں چاہتا ہوں تو اس طرح مدد کر، اور اس بنا پر آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے خدا کچھ نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو آج اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں پر ہے اور خدا کہاں پر ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے جس میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا زبور 121 میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا حافظ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ وہ جاگتا ہے اور اپنے لوگوں کی دعا سنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کشتی کے اندر یسوع مسیح ہے، جسمانی طور پر شاگرد سمجھ رہے وہ سو رہا ہے، لیکن یسوع جاگ رہا تھا۔
تو یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے، جبکہ شاگرد اس بات کو نہیں جانتے تھے، شاگرد نہیں اس بات کو جانتے تھے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور وہ شاگرد سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہا ہے، وہ طوفان آیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں اور یسوع کے آگے چلانے لگ پڑے ہیں کہ اے یسوع تو سو رہا ہے، ہم مرے جا رہے ہیں، ہمیں بچا۔ جبکہ یسوع مسیح اسی ٹائم آنکھیں کھول کے کہتا ہے کہ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ میرے عزیزو، یسوع سو رہا نہیں تھا، بلکہ یسوع مسیح آنے والی آزمائش سے انہیں بچانا چاہ رہا تھا، آنے والی مشکل سے انہیں چھڑانے کے لیے بات کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح کئی بار ہماری زندگیوں میں خدا ہمارے لیے اگلے پلان سوچ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا، جبکہ بائبل کہہ رہی ہے، یسوع مسیح آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرا باپ اب تک کام کرتے ہیں، میں آج بھی اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا باپ آج بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگیوں میں کچھ پلانس ہیں جسے آپ اچیو نہیں کر پائیں، کچھ مسائل ہیں جس سے آپ حل نہیں کر پا رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یسوع آپ کی کشتی میں ہے لیکن پھر بھی آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع آپ کے نیکسٹ پلانس کو اچیو کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جہاں آپ کی سوچ ہو رہی ہے خدا اس سے اگلے سٹیپ پر آپ کو لینا جا رہا ہے، وہ اگلے پلان آپ کے لیے بنا رہا ہے، وہ اگلی پلاننگس آپ کے لیے کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج سے اپنی زندگیوں میں اس بات کو نکال لیں اور یہ کہنا بند کر دیں کہ خدا میرے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ خدا ہر بار آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ وہ آپ کے رات کو سوتے سے پہلے جو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے صبح یہ کرنا ہے، اس سے پہلے کا خدا بنا رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی مرضی شامل ہو رہی ہوتی ہے، خدا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے اور اچھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کو اپنی زندگیوں میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگیوں میں یہ معاملات، یہ باتیں کی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کو اس کے طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہے۔ مت کہیں کہ خدا جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو، بلکہ یہ کہیں کہ باپ جیسا تو کرتا ہے ویسے میں چلوں۔ میرے عزیزو، آج آپ کے لیے یہ پلان ہے، یہ کلام آپ کے لیے ہے، اس بات کی آگاہی ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ کے لیے پلان کر رہا ہے، خدا آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے، خدا کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو ان آزمائشوں سے گزارے۔ تو اگر آپ کسی آزمائش میں گزر رہے ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو مت پریشان ہو، مت اس پاسے کی طرح یہ ضد کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا یہ طوفان رک جائے، میں چاہتا ہوں یہ بارش تھم جائے، میں چاہتا ہوں یہ سیلاب کا پانی اس گاؤں سے چلا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کو بتانے والا بنوں کہ میرے خدا نے طوفان روک دیا ہے، میرے خدا نے یہ طوفان روک دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کو اس کی مرضی سے کام کرنے دیں، خدا کی مرضی کو جانیں۔ جب خدا اپنے لوگوں کے وسیلے آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے بارے میں بتا رہا ہے، آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اس کو پلان کام کرنے دیجیے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے دیجیے۔ آج اپنی زندگیوں میں ٹھہریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ کہاں پر آپ مسٹیک کر رہے ہیں، کس جگہ پر آپ نے خدا کو منع کیا ہوا ہے، کس جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی خداوند یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طریقے سے برکت دے، جبکہ خدا آپ کو کس طریقے سے برکت دینا چاہ رہا ہے۔ سدرک، مسک اور عبدالنجی کو دیکھیں، جب انہیں بادشاہ نے آگ میں پھینکنے کا حکم دے رہا تھا تو سدرک، مسک، عبدالنجو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا خدا ہمیں آگ سے بچائے گا، بلکہ اس نے کہا کہ ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خدا میں مر بھی جائیں گے تو ان کی زندگی آگے کیا ہوگی جی؟ اچھی ہو جائے گی، بابرکت ہو جائے گی، اس اچھی جگہ میں پہنچ جائیں گے۔ ان کے ذہن، ان کی سوچوں میں یہ نہیں تھا کہ یس خدا خود آ کر انہیں بچائے گا، لیکن یہ خدا جانتا تھا۔ نہ سدرک میں سے جانتے تھے، نہ بادشاہ جانتا تھا۔ انہوں نے کیا کہا ہے سدرک میں سے؟ اے بادشاہ، اس وقت ہم تجھے جواب دینا مناسب نہیں جانتے، ہمارا بادشاہ خدا جس کی ہم دن رات عبادت کرتے ہیں وہ تجھے جواب دے گا۔ تو میرے عزیزو، جب آپ سدرک، مسک، عبدالنجو کی طرح بادشاہ کے آگے، دشمن کے آگے ٹھہر جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ آپ کا خدا کتنا بڑا ہے، آپ کا خدا آپ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، تو میرے عزیزو، خدا پھر وہ کرے گا جو وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ قدرت تعالیٰ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ شافی ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ مت پریشان ہو، مت اس بات کے لیے خوف کھائیں
کہ آپ کا خدا آپ کی دعا نہیں سن رہا، آپ کا خدا سویا ہوا ہے، یا آپ کا خدا جواب نہیں دے سکتا، آپ کا خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے عزیزو یہ غیر قوم کی بات ہے۔ آپ کا خدا 24 گھنٹے دن رات بغیر آرام کیے آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے ہر وہ چیز لانا چاہتا ہے، صرف اور صرف اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو، اپنی انداز کو، اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کریں جس طرح خدا چاہتا ہے۔ جس طرح صدرک اور مسک جو نے کہا کہ میرا خدا خود تجھے جواب دے گا، تو آپ بھی اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانیوں میں یہ کہہ دیں کہ میرا خدا تجھ جواب دے گا۔ آج کے کلام کے وسیلے خدا آپ کو اور مجھے اور جتنے سننے والے کو بڑی برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کلام ان کی زندگیوں میں برکت کا باعث بنے۔ اگر یہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، تو یسوع مسیح آج انہوں نے اس کلام کو جان لیا ہے کہ تو ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، تو یسوع مسیح کے نام سے اس کلام کے وسیلے ان کی بیماریاں، ان کے مسئلے، ان کے حالات یسوع مسیح کے نام سے بدل جائیں، اور یہ زندگیاں برکت پائیں، اور یہ بات جان لے کہ باپ اور بیٹا اب تک ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔